अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम किस्त नंबर 5 महाशा। वो सब अलकश्मीर बाग पहुँचे तो हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। लानती औरत घर में बता देती अपनी अम्मा को कि अरसल से मिलने जा रही हूँ और वो सही बात क्लास देंगी हमारी। अस्मा तब कर बोली तो दुआ मुस्कुराई। फ़िक्र नाट, जब हमारे साथ आ रही हैं, दुआ ने कहा तो आर्यन तब कर कुछ बोलता वो चारों अंदर बोल गई। तो मजबूरन इनको भी इनके पीछे जाना पड़ा। बाग के अंदर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। एक दरख्त के साए में रखे बेंच पर कानों पे हैंड फ्री लगाए आंखें मूंदे वो एएसपी अरसल ही था। वाओ, नाइस पर्सनालिटी, महक बोली। आओ ज़रा अरसल भाई को डराएं। दुआ कमीनी मुस्कुराहट से बोली तो वो सब समझ गई। आर्यन नासमझी से इनको देखने लगा। दूर खड़े उस शख्स ने ये मंजर देखा तो इसका खराफाती दिमाग पल में जागा। वो चारों अरसल को घेर कर इस पर झुक चुकी थी जैसे वो कुर्बानी का बकरा हो। हेलो हैंडसम, जन्नत में खुश आमदीद। दुआ इस पर झुकी, उसका हैंड फ्री निकालते बोली तो अरसल शाह ने पट से आंखें खोली। इस चारों को खुद के इतने करीब झुके देखकर वो घबरा गया। हाय, मुबारक हो, आप जन्नत में आ गए। महक ने हंसी दबाकर कहा तो एक पल के लिए अरसल का दिमाग माफ हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। आर्यन मुस्कुराहट दबाकर कैमरा ऑन किया। हो माय लेडीज़, आप सब मेरे जिस्म से बातें कर रही हो, हालांकि मेरी रूह आपके सामने है। अचानक उसकी पुर से आवाज़ गूंजी तो आर्यन के साथ साथ उन्होंने पीछे देखा। वहाँ सेम टू सेम ड्रेसिंग किए उस शख्स को देखकर जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, इन सब का चेहरा फक हुआ। अरसल भाई, आप इधर भी और उधर भी? दुआ परेशानी से आगे पीछे देखकर बोली। इन तीनों की हालत बहुत बुरी थी। आर्यन सब समझ चुका था। जी लेडीज़, इधर भी मैं और उधर भी मैं। अखनान शाह अपनी हंसी जब्त करता बोला तो अरशद साहब भी मुस्कुरा दिया। आओ मैं अपनी हूरों को जन्नत दिखाऊं। वो बोलता 2 कदम आ गया तो चारों इतनी ज़ोर से चीखी कि इनको लगा इनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। ओ यार भागो, भूत भूत! वो चीखती हुई भागने लगी जबकि आर्यन अरसल और अखनान का कहा बुलंद हुआ और वो सामने आया। दुआ पसीने से तर चेहरा और कांपते होंठों से उसको देखने लगी। अखनान के बच्चे! होश में आती वो चीखी। अब अखनान आगे आगे और दुआ उसके पीछे पीछे थी। हाय मेरे बच्चे, सदके! अखनान कहा लगाता एक छलांग मारकर दरख्त पर चढ़ गया। अरसल ने इसको देखते अफसोस से सर हिलाया। कोई इसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो सीनियर ऑफिसर है। आ जाओ तुम नीचे, फिर देखती हूँ तुम्हें। दुआ धमकी देती वहाँ से हटी। क्यों, पहले नहीं देखा हुआ? अखनान आंखें में पटपटा कर कहता सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। काला बंदर! दुआ तब कर बोली तो सबका फलक शगाफ कहा गूंजा। लोगों ने रश्क से इस सबको देखा। तो तुमने मुझे बंदर कहा? अखनान ने सदमे से पूछा। नहीं, काला बंदर कहा। दुआ बोली तो अखनान का मुंह खुला। तुम होगी बंदरी कोजी फिन्नी, टकली हकली, उल्लू की आवाज़ निकालने वाली शहजादी। अखनान बोलने पर आया तो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखते बोलता ही चला गया। आर्यन और अरसल ने बमुश्किल हंसी जब्त की जबकि दुआ का गुस्से से बुरा हाल था। वो तीनों शौक में इस पुलिस वाले को देख रही थी जो बातों से पुलिस वाला लग ही नहीं रहा था। खबीस है तू पूरा, दुआ चिढ़कर बोली तो वो कहा लगाया। ये सच में तेरे कज़न है? महक ने पूछा तो अखनान ने इसको घूरा और एक छलांग मारकर धप से नीचे उतरा। लेडी, शक्ल से तो आप खूबसूरत और समझदार लग रही हैं, लेकिन बात बेवकूफ़ वाली क्यों कर दी? अखनान मुंह फाड़ कर बोला तो महक का चेहरा सुर्ख हुआ। हट पागल आदमी। अस्सलाम वालेकुम अरसल भाई। दुआ मुस्कुराकर बोली तो अरसल धीमा सा कहा लगाया। वालेकुम सलाम। वो इसके सर पर हाथ रखता बोला। सलाम भाई। उन तीनों ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुराया। वाह सलाम। लड़कियों, सब ठीक है? वो बोला तो सब ने सर हिलाया। हाय भाई, मुझे भूल गए? आर्यन मुस्कुराता उसके गला लगा। नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? वो मुस्कुरा कर बोला। हम भी हैं राहों में? अखनान बोला तो सब मुस्कुराए। अस्सलाम वालेकुम अखनान भाई। महक ने पहल की। अस्तगफार अस्तगफार। अखनान कानों पर हाथ रखकर सब चीखा तो सब परेशान हुए, सवाए अरसल शाह के, क्योंकि वो अखनान की रग रग से वाकिफ़ था। क्या हुआ भाई? महक परेशानी से बोली। मैं अखनान शाह खूबसूरत लड़कियों का भाई नहीं बनता, दोस्त बनता हूँ। वो नाक चढ़ाकर बोला तो इनकी आंखें फूल खुली और चेहरा गुलाबी हुआ। अरे ये सब ऐसे शर्मा रही जैसे मैंने इन सब से ही पक भी मांग ली है। अखनान मुंह फाड़ कर बेबाकी से बोला तो वह सब शर्म से सर झुका गई। अरसल का दिल किया इसको घुमा कर एक दे, जो यहाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। खबीस, कमीना, रामिश आए तू? दुआ सुर्ख चेहरे से बोली तो जन्नाती कहा लगाया। सॉरी गर्ल्स, मजाक कर रहा हूँ, हक चले मेरी आदत है मजाक की। वह इन सब के चेहरों को देखकर संजीदगी से बोला तो सब मुस्कुरा दी। इतना तो वो जान गई थी कि यह बंदा शरारती है।
बस जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ देखी मेरे अंदर का हरामी शाह कहता है, अखनान पंगे ले पंगे। मैं जस्ट मजाक कर रहा था। अगर बुरा लगना हो तो लगने दो। वैसे अगर तुम लोग पपी वपी दे दो तो गाल पर मैं नाराज़ नहीं हूँगा। वह संजीदगी से बोलते बोलते फिर से पटरी से उतर गया तो अरसल शाह की बस हुई। वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो भी अफनान शाह था, हर चीज़ के लिए हर वक्त तैयार। जब भी तो इसके बढ़ते ही कहका लगाता बाहर को भागा, और तभी अंदर आते वजदान से टकरा कर इसको साथ लेते ज़मीन बोस हुआ। वो सब इस सिचुएशन पर हंसते। अंदर दाखिल होते साइम फवाद सालार को देखकर वो एक दूसरे की तरफ देखती मुंह फेर गई। महक को अजीब सी घबराहट होने लगी। चले अरसल भाई, घर चलते हैं, देर हो रही है। दुआ बोली तो वो बोला, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, वो सब ठंडी सांस भरती बेंच पर बैठ गई, जबकि अरसल आरियान के साथ महवे गुफ्तगू हो गया। वाह, इतनी जल्दी थी मिलने की कि एक दूसरे से टकरा कर ही गिर गए। सलार तंजिया बोला तो वजदान ने उसको घूरा। हाँ आजा, तू भी आजा। अखनान बोला तो उसने इसको घूरा। तो देखकर नहीं भाग सकता साले, मेरी नाजुक कमर तोड़ दी। वजदान मसनूई कराह से बोला तो इन तीनों ने इसकी पहलवानों जैसे नाजुक कमर को देखा। नाजुक कमर नहीं, मजबूत कमरा बोल, कमरा। अखनान इसका एक्सरे करते बोला तो वो सब कहा लगा गए। वजदान का मुंह लाल हुआ। चिढ़ता है तो मेरे हुस्न से साले। वजदान मुंह बनाकर बोला, तोबा तोबा, तेरे पास हुस्न है कहाँ? अखनान आंखें पटपटाता बोला तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली। वह वजदान तड़पा, दिखाओ। अचानक वो आंखों में चमक और होंठों पर कमीनी मुस्कुराहट लिए बोला तो अखनान ठटका। दिखा, वो आंखें चुंधिया कर बोला। फवाद की छिटी इस खतरे का कह रही थी, जबकि साइम मुस्कुराता हुआ अरसल शाह की तरफ बढ़ने लगा जो किसी लड़के से बात कर रहा था। वजदान उठा और अपनी पैंट से बेल्ट निकालने लगा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, आंखों में ऐसी चमक कि सितारे भी सोच में पड़ जाएं कि इतनी चमक लाता कहाँ से है। ये तो क्या कर रहा है? सालार होश में आता बोला। अखनान नासमझी से सब देख रहा था। कुछ नहीं लाले, शाह साहब को ज़रा अपनी खूबसूरती दिखा रहा हूँ, वो कमीनी मुस्कुराहट से बोला तो सबकी आंखें फटी। उन्हें उसे इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बेचारे भूल जाते थे कि इनके आगे बेबाक कमीनों के सरदार का भाई है, जिसकी घुट्टी में शर्म है ही नहीं। तो कमीना बेशर्म वजी, फवाद सदमे से बोला और वजदान पर लानत भेजकर साइम के पीछे भागा। सलार तो लाल चेहरा लिए ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग, जबकि अखनान तो मुंह खोले वजदान को देख रहा था जो पैंट से बेल्ट निकाल चुका था। अभी कहाँ जा रहा है? वजदान खान की खूबसूरती तो देख लो। वजदान कहकहा लगाकर चीखा तो सबने उसकी तरफ देखा, तो उसने खींचकर एक बेल्ट अखनान की रसीद की और दौड़ लगा दी। अखनान दर्द से बिलबिलाकर उसके पीछे भागा। फवाद और सलार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी सोच पर इस्तग़फ़ार पड़ी। साइम जैसे ही मुस्कुराते हुए पलटा, अरसल शाह के पीछे महक को देखकर वो रुका। कुदरत के इस हसीन इत्तफ़ाक़ों पर वह हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसकी रगे तनी। वह पार्क में ऐसे हुलिया में दुनिया जहाँ के लोगों की नज़रें इस पर थी। इससे पहले कि साइम जुनून से पागल होता उसकी तरफ बढ़ता, अरसल ने इसको गले लगाया। महक ने साइम की खून छलकाती नज़रें ऊपर ऊपर महसूस की तो जी जान से कांपी। वो जिसकी आंखों में नरम गरम सा तासुर होता था, आज इन आंखों में वहशत, गुस्सा और जुनून था। वो घबरा सी गई। ये लोग इनसे क्यों मिल रहे हैं? महक परेशानी से बोली, पता नहीं। दुआ बोली, कैसे हो खान साहब? अरसल शाह तंजिया बोला तो ना चाहते हुए भी उससे नज़रें हटाईं। मैं तुम्हारे सामने हूँ शाहजी, देख लो। मैं क्यों बताऊँ? साइम खान ढीठपन से बोला तो अरसल शाह जल कर रह गया। ज़िद्दी कमीना खान, वो बड़बड़ाया तो सब नासमझी से इनको देख रहे थे। नकचड़ा मनहूस शाह, साइम खान ने दोबारा सुर्ख आंखें महक पर गाड़ते बतला चुकाया। अरसल तब कर रह गया। कैसे हो यारो? अरसल शाह फवाद और सलाल के गले लगा मोहब्बत से बोला तो साइम ने इसके अंदाज को बगौर देखा। हम ठीक हैं जनाब, आप सुनाएं एसपी साहब। फवाद मुस्कुराकर बोला तो दुआ को बेसाख्ता रेस्टोरेंट की मुलाकात याद आई तो वो मुस्कुरा दी। हम भी ठीक ठाक, शुक्र है तुम अपने कज़न पर नहीं गए। अरसल मुस्कुराकर कहता साइम पर तंज किया। हाँ, क्योंकि इन लोगों को हर मनहूस को मुंह लगाने की आदत है। साइम खान दूर से भागते वजदान और साइम को अपने पास आते देखकर बोला तो अरसल के साथ साथ फवाद और सलार भी बल खाकर रह गए। कैसे हो आर्यान? साईं, सलार मुस्कुराकर बोला तो अरसल हैरान हुआ और साइम चौंका। मैं ठीक हूँ सलार लाला, आर्यान मुस्कुराकर इससे हाथ मिलाया। तुम जानते हो इसको? अरसल ने पूछा तो सलार मुस्कुरा दिया। मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। इससे पहले वो कुछ कहता, वजदान और अखनान जो भाग भाग कर थक गए थे धप से घास पर बैठे। आ गया ये ठरकी खान भी, पता नहीं अरसल भाई से इनका रिश्ता क्या है। भाई को बोल चल ले, अलीशा दुआ के कान में बड़बड़ाई तो वो हाँ में सर हिलाया।
تم لوگ بچے ہو جو یہ حرکتیں کر رہے ہو، فواد تب کر بولا جبکہ سائم کی سرخ آنکھیں مہک پر گڑی تھیں جو گھبراہٹ میں بار بار اپنا گلا مسل رہی تھی۔ اس کو کچھ غلط لگا۔ نہیں، بچے تو نہیں پر ہونے والے بچوں کے باپ ضرور ہیں، اخنان نے کہا تو وجدان نے جناتی کہا لگایا۔ وہ سب سرخ ہوئے۔ ہائے میرا کیوٹ گولو مولو شخان۔ اخنان اٹھتا فواد کے گلے لگتا بولا تو فواد ضبط سے آنکھیں بند کر گیا جبکہ چہروں پر سب کے دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ فواد کی نظریں جیسے ہی دعا کے چہرے پر گئی اس کی نظروں نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ دعا اس کی محویت دیکھ کر آنکھ وینک کر گئی تو فواد جلدی سے ہوش میں آتا اخنان کو پیچھے کرتا اپنے کندھے سے نادیدہ گرد چھاڑنے لگا۔ ہائے میرا سلو، اخنان پیار سے کہتا سلار کے گال کھینچتا تو ان چاروں نے اپنے کہے بمشکل گلا گھونٹا جبکہ ارسل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اخنان سالار سے مل کر سائم کی طرف بڑھا جب ارسل کی طرف متوجہ تھے۔ اخنان ان کی نظروں کے دائرے میں مہک کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس کے اندر موجود شاہ کے خون نے جوش مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ سائم کو کچھ کہتا سائم اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کر کے پلٹا اور اخنان کو خود کی طرف آتا دیکھ کنٹرول کرتا خود پر مسکرایا۔ کیسے ہو چھوٹے شاہ؟ وہ مسکرا کر بولا تو اخنان نے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ میں ٹھیک سائم لالا، یار یہ مجھے چھوٹے شاہ نہیں کہا کریں۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسور کر بولا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے لیے تم وجی کی طرح ہو تو تمہارا چھوٹا شاہ ہی کہوں گا نا، سائم پیار سے بولا تو اخنان مسکرایا۔ پھر وجی کو بھی چھوٹا خان کہا کرو۔ اخنان وجدان کو گھورتا ہوا بولا تو وجی نے کالر رکھڑائے۔ اوکے اوکے، تم چھوٹے شاہ وہ چھوٹا خان، سائم مسکرا کر کہتا ان کو خوش کر گیا۔ وجدان نے سڑا ہوا منہ بنایا۔ جیو میرے خان لالا، آپ کو چاند سی بیوی جس کا وزن پھول کی پتی جتنا ہو، جس کی آنکھیں نیلی اور 50 بچے دے۔ اخنان اس کے گلے لگتا بولا تو وہ کچھ مسکرایا اور کچھ نے اس کو گھورا۔ سائم نے بے ساختہ مہک کو دیکھا اور مسکرایا۔ مہک کی آنکھیں اس کے ایسے دیکھنے پر پھٹی۔ اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ سائم دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ یار بول بھائی کو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ دیکھ وہ خان کیسے مجھے گھور رہا ہے، جلدی کر، مہک گھبراہٹ سے بولی تو ان تینوں نے اس کا چہرہ دیکھا جو پسینہ پسینہ تھا جبکہ سائم خان پر نظر پڑتے ہی وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ارسل بھائی گھر چلے، مہک کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دعا اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولی تو وجدان جو نیچے بیٹھا تھا اس نے ابھی تک ان کو نہیں دیکھا تھا۔ دعا کی بات سن کر بے ساختہ میز کی طرف دیکھا جہاں مہک گھبرائی سی بیٹھی تھی، ساتھ ہی علیشا اور اسما بھی تھیں۔ وجدان نے غصے سے اس کی ڈریسنگ دیکھی اور سائم کی طرف دیکھا تو وہ اپنی خونخوار نظریں مہک پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ پل میں سب سمجھا اور ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ارسل چونک کر بولا۔ فواد کے ساتھ ساتھ سالار اور آریان بھی اس کے ساتھ بڑھے۔ کیا ہوا گڑیا، آپ ٹھیک ہیں؟ ارسل پریشانی سے بولا۔ جی بھائی بس دل گھبرا ہے، گھر چلیں، وہ سائم کی طرف دیکھتی گھبرا کر بولی تو ارسل شاہ نے سائم کو دیکھا جو اب وجدان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ آپ یہ پیے، بہتر محسوس ہوگا۔ سالار نے جوس کا ڈبہ اس کو پکڑایا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے تھام گئی۔ وہ خود اپنی حالت پر حیران تھی، اس کو اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی؟ شاید آنے والے وقت سے وہ انجان تھی۔ یہ میرے دوست ہیں، سالار خان اور فواد خان، وہ بھی، وہ سائم کی طرف اشارہ کرتا بولا تو سائم کو مہک کو دیکھتا پا کر رکا۔ جیسے اس نے مہک کو دیکھا جو سائم کو دیکھتے ہی گھبراہٹ سے منہ پھیر گئی۔ وہ ابلتے دماغ پر قابو کرتا سالار سے بولا، یہ میری کزنس ہیں۔ جی ہم جانتے ہیں، ارشد آیا کے دوست کے بچے ہیں یہ۔ فواد مسکرایا تو دعا نے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ بدلے میں فواد نے آنکھ ونک کی تو دعا حیران ہوئی۔ بھائی چلیں، مہک بمشکل سانس لیتی بولی تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ارسل نے بے ساختہ سائم کی طرف دیکھا جو مہک کو ہی گھور رہا تھا۔ ارسل کی بس ہوئی، وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ سب نے اس کا جارحانہ انداز ناسمجھی سے دیکھا۔ کتنی دیر ہے واپس بھگ کر پہنچنے میں؟ سر کم سے کم 2 گھنٹے، ابھی ہم ڈیرے سے تھوڑی دور ہیں، ڈرائیور نے کہا تو حمزہ نے بیزاری سے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی اور اپنی نظریں باہر کے منظر پر گاڑ دی۔ 1 منٹ گاڑی روکو، حمزہ کے بولنے پر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی روکی۔ حمزہ گاڑی سے باہر آیا، اس جیپ کے قریب گیا جو الکشمیر باغ کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ شاہ مینشن والوں کی ہی جیپ ہے نا؟ حمزہ نے آنکھوں پر گلاسز لگاتے پوچھا تو ڈرائیور نے ناسمجھی سے سر ہلایا۔ گڈ، تم گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی واپس آیا، وہ کہتا باغ میں قدم رکھ گیا۔ اس کو کچھ دیر پہلے اس کے گارڈ نے انفارم کیا تھا کہ مہک اپنی کزنوں کے ساتھ بھگڑ سے نکل چکی ہے۔ وہ یہ سب نہیں جانتے تھے کہ حمزہ کا گڈ لک جو اس کو موقع مل گیا اپنی محبت سے بات کرنے کا۔ اپنی غلیظ نظر ہٹا سائم، ارسل اس کے قریب پہنچ کر دبی دبی آواز میں چیخا تو وجدان نے ہونٹ بھیجے۔ اخنان نے اپنی سوچ کو درست ہونے پر آنکھیں میچیں۔ کیوں؟ تو ہے کون مجھے حکم دینے والا؟ سائم بنا نظریں ہٹائے بولا تو اس نے کہا، نظریں ہٹا۔
ارسل دھاڑا تو سب نے دہل کر اس کے جلالی روپ کو دیکھا۔ مہک نے بمشکل سانس لی اور آریان کو دیکھا جو پریشان ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ لالا کام ڈاؤن، وجدان نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تیرا لہجہ اونچا نہ ہو شاہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سائم ہنوز نظریں ٹکائے بولا تو ارسل کا دماغ گھوما، وہ آگے بڑھا۔ مہک نے گردن مسلی۔ لالا کیا کر رہے ہیں؟ وجدان اس کے سامنے آ کر بولا تو ارسل نے اس کو دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑاتا نیچے گرا۔ اکنان نے جلدی سے اس کو پکڑ کر کھڑا کیا۔ سائم نے سرخ ہوتی آنکھیں ارسل پر گاڑی اور اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ ارسل کے ناک پر مارا جو اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ لڑکھڑایا، اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ آئندہ چھوٹے خان کو ہاتھ لگانے سے پہلے میری لاش پر سے گزرنا، وہ سرد لہجے میں بولا تو وجدان نے ہونٹ بھینچتے جبکہ فواد و سالار نے غصہ ہونے کے باوجود ارسل کو سنبھالا۔ وجدان خان، میں ان تینوں کی جان تھی، وہی تو خان ولا کی رونق تھا۔ اپنے ہوتے ہوئے وہ کیسے وجدان کو تکلیف دے سکتے تھے؟ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آریان پریشانی سے بولا۔ بھائی نہیں کریں۔ سائم جو ارسل کی طرف بڑھ رہا تھا اکنان کی آواز پر رکا۔ چھوٹے شاہ بیچ میں مت بولو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مہک لڑکھڑاتی کھڑی ہوئی۔ علیشا نے پریشانی سے اس کو سنبھالا۔ جیسے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے، سامنے سے حمزہ حیدر کو آتے دیکھ وہ ساکت ہوئی۔ دعا اوروں نے بھی پریشانی سے اس کو دیکھا۔ یار یہ یہاں کیسے؟ اسما نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ حمزہ ان کو دیکھتا مسکرا کر ان کی طرف بڑھا پر آریان کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جہاں کچھ انجان لوگ آریان کے کزن اے ایس پی ارسل شاہ جو حمزہ کا بیسٹ بڈی تھا اس سے جھگڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی۔ وہ ان کی طرف بڑھا۔ ان سب نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ حیدر، مہک نے کانپتی آواز میں اس کو پکارا تو اس نے ٹھٹک کر اس کا فق چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا باربی؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ سائم نے اس کو دور سے دیکھا تو اس کا دماغ گھوما اور اس نے ارسل کے گریبان کو زور سے جھٹکا دیا۔ سائم چھوڑ یار۔ لالا، جیسی آوازیں گونجی تو حمزہ نے ایک نظر مہک کو دیکھا جو گہرے سانس لے رہی تھی۔ تم اس کو بینچ پر بٹھاؤ، میں ذرا دیکھوں کیا مسئلہ ہے۔ ریلیکس باربی، حمزہ سنجیدگی سے کہتا ہے۔ مہک کا گال تھپ تھپاتے بولا۔ یہ منظر دیکھ کر سائم کی آنکھوں میں مرچیں لگ گئی۔ اسما یار روک ان کو، یہ سب کیوں لڑ رہے ہیں؟ مہک روتے ہوئے بولی تو وہ سب بمشکل خود پر کنٹرول کرتی اس کو بینچ پر بٹھایا، جبکہ اسما کی آنکھوں سے خود بھی آنسو نکل رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حمزہ کی گھمبیر آواز پر سب نے اس کو دیکھا۔ سائم کی نظروں میں وحشت تھی۔ مائی سیلف حمزہ حیدر فرام بھکر، اے بزنس مین۔ حمزہ حیدر فواد کی طرف سوالیہ نظریں خود پر پاتا دیکھ کر بولا تو سائم کے ہونٹوں پر زہر ختم مسکراہٹ آئی۔ حیدر بھائی دیکھیں نا ان کو، آریان پریشانی سے بولا تو حمزہ آگے بڑھا اور ان دونوں کو جھٹکے سے علیحدہ کیا۔ ارسل شاہ تو ابھی لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آیا، وہ مسکرا کر بولا تو ارسل اس پر خونخوار نظر ڈالی۔ اپنی آنکھوں کو آئندہ قابو میں رکھیں، ارسل خرا کر بولا۔ آنکھیں میری، مال میرا، جیسے مرضی دیکھو۔ سائم اس کی انگلیوں میں انگلی پھنسا کر بولا تو فواد نے آنکھیں میچی۔ وہ اور بھی بات بڑھا رہا تھا۔ سالار نے اس کے لے کر آگے بڑھنا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارسل نے ایک مکہ سائم کے منہ پر مارا لیکن سائم خان ٹھیک پن سے کہکہا لگایا۔ اکنان اور وجدان نے اس کی حالت پر افسوس سے سر ہلایا۔ مت بھول شاہ گھرانے کی عزت ہے، وہ کوئی مال نہیں۔ مال میں تیری گھر کی عزتوں کو بھی بول سکتا ہوں لیکن میری تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ارسل شاہ خون تھوک کر بولا تو سب اس کی بات پر ہونٹ بھینچ گئے۔ سائم اپنے لفظوں کا احساس کرتا اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گیا لیکن معذرت کا ایک لفظ اس کے لبوں سے خارج نہیں ہوا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے؟ میری منگیتر کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حیدر کی سنجیدہ آواز گونجی، ساتھ ہی اس نے مہک کی طرف اشارہ کیا۔ سب نے حیرانی سے مہک اور پھر حمزہ حیدر کو دیکھا۔ سائم کو لگا اس کے دماغ کی نس غصے سے پھٹ جائے گی۔ سالار نے جلدی سے اس کی ماتھے کی ابھرتی رگ کو 2 انگلیوں سے دبا کر اس کا غصہ کم کرنا چاہا لیکن سیکنڈ کے وقفے سے اس کے ماتھے کی رگیں خطرناک حد تک پھولی، ایسا لگ رہا تھا وہ بھی پھٹ جائیں گی۔ وجدان نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ وہ تینوں اس کی حالت بخوبی سمجھ رہے تھے۔ مہک جو سرد رنگت سے یہ سب دیکھ رہی تھی اچانک اس کو سانس میں مستا ہوا اور دھڑام سے نیچے گری۔ مہک مہک، وہ تینوں چیخیں۔ سب نے اس کی چیخوں پر ان کو دیکھا اور مہک کو نیچے گرے دیکھ کر سائم کو لگا اس کے جسم سے روح نکل جائے گی۔ وہ آٹھوں کے آٹھوں اس کی طرف دوڑے۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ باربی، مہک، گڑیا، مختلف آوازیں سائم کے کانوں میں گونجی۔ چھوٹی لڑکی، ہیلو، کیا ہوا آپ کو یار؟ اٹھیں۔ وجدان پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولا جو ہلکا ہلکا نیلا ہو رہا تھا۔ مجھے بھائی کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا، آپ ان کا فیس دیکھیں۔ وجدان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو سائم نے دھڑکتے دل سے اس کا چہرہ دیکھا جو اس وقت حیدر کے دونوں ہاتھوں میں قید تھا۔ اس کے ہونٹ خشک اور چہرہ نیلا تھا جبکہ وہ تینوں رو رہی تھیں۔ فواد اور سالار ان کو تسلی دے رہے تھے۔
آریان کال پر گھر انفارم کرنے لگا تھا کہ اخنان نے اس کو منع کر دیا. مجھے لگتا ہے ان کو CPR کی ضرورت ہے. دعا کامتے لہجے میں بولی تو حیدر نے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر ارسل کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا. ہٹ جاؤ حیدر، ارسل سرد لہجے میں بولا تو وہ سرخ آنکھیں لیے اس سے تھوڑا پیچھے ہوا. سائم نے سن ہوتے دماغ سے ارسل کو آگے بڑھتے دیکھا. اگلے پل کا سوچتے اس کا خون کھول گیا. ہسما گڑیا، آپ اس کے سینے پر دباؤ ڈالیں تاکہ ان کو کچھ آکسیجن ملے. میں ایمبولینس بلواتا ہوں. ارسل اس کے سراپے سے نظریں چراتا بولا تو وہ سب شرمندہ ہوتے منہ پھیر گئے. جبکہ سائم کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں. اس کی چھٹی غلط سگنل دے رہی تھی. سائم، آئی تھنک شی از پوائزن انجیکٹڈ. سالار کی آواز، سنجیدہ آواز پر اس نے آنکھیں میچی. ہٹیں جلدی یہاں سے، فواد چیخا جبکہ سب گھبرائے. ڈونٹ ٹچ ہم. وجدان بھی آگے بڑھتا بولا، جس نے اس کو چھوا ہے وہ جلدی سے جا کر ہینڈ واش کریں. سالار بولا تو ارسل نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا. ان کو زہر دیا گیا ہے. فواد دھیمے لہجے میں بولا تاکہ آس پاس کے لوگ تھے جو وہ سن نہ لے. دراصل وہ اس وقت سنسان ایریا میں تھے جبھی سب ان سے انجان تھے. وٹ دی ہیل، یہ گھٹیا حرکت کی کس نے ہے؟ حیدر دھڑا. یہ ہم پتہ لگا لیں گے. حیدر، تم پہلے اپنے ہاتھ دھو لو. وہ بولا تو دعا اور زور سے رونے لگی. اسٹاپ اٹ، مر نہیں گئی ہیں یہ جو آپ لوگ یوں رو رہی ہیں. سائم دھاڑا تو پورا ایریا تھر تھر آیا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ حیدر نے خونخوار نظروں سے اسے گھورتے بولا. دوست، ارسل نے لفظی جواب دیا. اخنان سب کو ہاتھ دھلوانے لے کر چلا گیا. اس کے سانسوں کی سخت ضرورت ہے، جلدی کرو، ہاسپٹل لے کر جانا ہے. ارسل پر پریشانی سے فواد سے بولا. سائم اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کو انہیل کرنے لگا. سائم تو پاگل ہے، زہر ہے اس کے جسم میں. سالار چیخا. ارسل تو موجود اس کی وحشت دیکھ رہا تھا جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا. اس کی یہ حرکت ارسل کو بہت کچھ باور کروا گئی. وہ دل میں خوش ہوا اور اپنی حرکتوں پر شرمندہ بھی. سائم یار اٹھ، ہاسپٹل چلنا ہے. ارسل اس کو جھنجھوڑ کر بولا تو وہ چکراتے سر اور رکتی سانسوں سے اس کے پیچھے ہوا. ارسل نے جیسے ہی مہک کو گود میں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. ڈونٹ ٹچ ارسل شاہ. پتہ لگواؤ یہ کس نے کیا ہے، اور اگر آج سکون رقصم کو کچھ ہوا تو زندہ نہیں بچے گا. سائم حد سے زیادہ سرد لہجے میں بولتا اس کو گود میں اٹھاتے باہر بھاگا. فواد اس کے پیچھے بھاگا. سالار نے اس کو مختصر بتایا کہ سائم مہک کو پسند کرتا ہے. ارسل کو اپنی سوچ اور حرکت پر ندامت ہوئی. حیدر اور وہ واپس آئے تو سائم ہاسپٹل جانے کا سن کر اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں. وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ڈرائیور کو ہسپتال لے جانے کا حکم دیا. دعا اور اب اس کی حالت بہت بری تھی. سب حیران و پریشان تھے. آخر زہر وہ بھی مہک کو دیا کس نے؟ دوسرا کیوں اور کب؟ ایک شخص جو یہ سب اچھے سے جانتا تھا. یقیناً وہ ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا. سائم خان مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. فواد خان مہارت سے رش ڈرائیونگ کر رہا تھا. اوہ نو. فواد کی آواز پر سائم نے سرخ نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں 2 ٹرک اس طرح کھڑے تھے کہ درمیان سے ان کی پراڈو کا گزرنا ناممکن تھا. فواد خان، چاہے کچھ بھی ہو، جیسے بھی جلدی ہسپتال پہنچو. سائم خان دھاڑا. اس نے مہک کو مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچا. ہاں، تم سیٹ پر قابو رکھے بیٹھے رہنا، رائٹ سائڈ پر. اپنا وزن زیادہ رکھنا. فواد خان ہونٹ بھینچ کر سامنے دیکھتے بولا. اس کی پراڈو فل رفتار سے رواں دواں تھی. باہر کھڑے لوگوں نے دہل کر ان کی پراڈو کی سپیڈ دیکھی. فواد نے ایک پل کے لیے سائم کی طرف دیکھا جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرد تھا. اگلے ہی پل وہ باہر کھڑے لوگوں کو چیخنے پر مجبور کر گیا. ٹرک کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے اس نے پراڈو کو دائیں طرف کے ٹائروں پر کر کے ڈرائیونگ کی. سائم خان یکٹک نظریں مہک پر باندھے ہوئے تھی. اس کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوا کیا نہیں. فواد نے پراڈو سیدھی کرتے اس کی حالت کو افسوس سے دیکھا. اٹھو سکون رقصم. سوری، میں آئندہ ایسے نہیں دیکھوں گا. میری جان اٹھو، ابھی تو ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے. سائم دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا. ہاسپٹل کے آگے گاڑی روکتے سائم نے آنن فانن لات مار کر اس کا دروازہ کھولا اور اس کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل میں بھاگا. ڈاکٹر. وہ دھاڑا. ہے مسٹر، پلیز لسن. سائلنٹ. اٹس ہاسپٹل، ناٹ یور ہاؤس. ایک شخص ناگواری سے بولا تو سائم نے اس کو اگنور کیا اور دھاڑا. ڈاکٹر. وہ شخص جل بھن گیا. یہی تو سٹائل تھا سائم کا. وہ جواب دینے کی بجائے ایسے اگنور کرتا کہ اگلا بندہ جل جاتا. یس، آئی ایم ہیئر. ایک نوجوان شخص بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا. جیسے اس نے مہک کا چہرہ دیکھا تو چلایا. ایمرجنسی، ہری اپ، انہیں ICU میں لے جائیں. آن کے ان کو ICU میں داخل کیا گیا. سائم لال آنکھوں سے ICU کے دروازے پر کھڑا تھا. یہ لڑکیاں باز نہیں آئیں گی. مجھے کہہ کر گئی تھی کہ گھومنے جا رہی ہیں، لیکن وہاں سے ارسل کے پاس چلی گئی. مسز آصف بولی تو سب ان کو دیکھ کر رہ گئے. مجھے تو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے. اللہ خیر رکھے.
مسز شاہ پریشانی سے بولی تو سب نے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے، مسز اظہار نے مسکرا کر کہا تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ بہو آئی نہیں میری شہزادیاں؟ افتخار سائی نے پوچھا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ ابو سائی آ جائیں گی، مسز عامر نے کہا تو وہ پریشان ہوئے۔ گئی کہاں ہیں وہ اور کس کے ساتھ؟ اندر داخل ہوتے آصف سائی نے پوچھا۔ آریان کے ساتھ گئی ہیں، رومان نے بتایا تو سر ہلاتے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاہ جی کہاں ہیں؟ آصف سائی نے موبائل استعمال کرتے پوچھا۔ باہر گئے ہوئے ہیں۔ یہ بھائی اظہار سائی کے ساتھ، مسز شاہ نے جواب دیا۔ اسی وقت فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ آج خاموشی کیوں ہے اتنی؟ وہ بے ساختہ پوچھا۔ بس سارے بچے باہر ہیں، کچھ سوئے ہوئے، مسز آصف مسکرا کر بولی تو اس نے سر ہلایا۔ بھابھی آریان کا ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ وہ علیشہ اور اوروں کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے، مسز عامر نے کہا تو اس کی تیوری چڑھی۔ اسی وقت رومان کا فون رنگ ہوا۔ دیکھ پتر کس کی کال ہے؟ افتخار سائی اندر آتے بولے تو سر ہلاتا فون کی طرف متوجہ ہوا جہاں آریان کالنگ لکھا ہوا تھا۔ ہاں آریان، کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو تم؟ رومان کی پھنسی پھنسی آواز پر سب نے دہل کر اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ افتخار سائی کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ ان کے دل سے بے ساختہ آواز نکلی۔ کون سے ہسپتال؟ ہم پہنچتے ہیں۔ رومان کی آواز پر افتخار سائی کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا جبکہ سب پریشان تھے۔ مسز افتخار جو ابھی آئی تھی وہ بھی بے حد پریشان تھی۔ کیا ہوا بچے؟ اماں سائی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ابو مہک کی حالت بہت خراب ہے، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ رومان کی آواز پر مسز شاہ رونے لگی جبکہ افتخار سائی کے ساتھ ساتھ آصف اور فرحان سائی بھی باہر بھاگے۔ ان چاروں میں ان سب کی جان تھی، چاہے جو بھی تھا وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اللہ، میری بچی نے کسی کا کیا بگاڑا جس کو زہر دیا گیا؟ میرے مالک، میری بچی کی حفاظت کر یا میرے رب۔ مسز شاہ زور زور سے رونے لگی۔ صبر رکھ، اللہ بہتر کرے گا، مسز عامر ان کو سنبھالتی بولی۔ وہ سب رو رہے تھے۔ مسز شاہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کی باتیں اور شرارتیں آ رہی تھیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ سب دل اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ فواد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت حمزہ حیدر نے اندر قدم رکھا تھا۔ مسٹر، تم اس معاملے سے دور ہی رہو، اور ادروائز حیدر کو انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ حیدر اس شخص کی اس سب معاملے میں دلچسپی سے جل گیا تھا۔ سائم نے سرد کہکہا لگایا۔ فواد نے ہونٹ بھینچے۔ سائم خان نے آج تک اپنے باپ کی بات نہیں مانی تو کون ہے؟ وہ اس کے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے بولا تو حیدر غصے سے پاگل ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتے آریان وشتان کے ساتھ سب نے قدم رکھا تو وہ سب ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آئی سی یو کی لائٹ آن تھی، تب آصف سائی کے ساتھ ان تینوں نے قدم رکھا۔ سائم کو وہاں پر دیکھ کر وہ سب ٹھٹکے۔ اگلے ہی پر وہ تینوں روتے ہوئے افتخار سائی کے گلے لگی جو خود بہت بمشکل سے ضبط کر کے کھڑے تھے۔ سائم نے یہ سب دیکھتے آنکھیں ضبط سے بند کی۔ علیشہ کو اتر دیکھ کر وشتان ہونٹ سختی سے بھینچ گیا۔ آصف سائی ارسل شاہ کی طرف بڑھے اور اس کے منہ سے سب کچھ سن کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاہ سائی کو وہ کال پر انفارم کیا جو خود پریشان سے یہیں آ رہے تھے۔ آج کی رات قیامت سی تھی۔ وہ کیا سوچ کر آئے تھے، کیا ہو گیا؟ اس سب کا قصوروار سائم خود کو سمجھ رہا تھا۔ نہ وہ مہک کو رپلائی کرتا، نہ وہ دنیا کی نظروں میں آتی۔ سائم خان ہی تو تھا، ایچ پی گینگ کا لیڈر، ایسا یعنی لیپرڈ سائم، جس کی سچائی آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ اس نے ہی مہک شاہ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی تھی جس کا خمیازہ وہ بھگت رہا تھا۔ اب وہ اس سب کے قصوروار پر قہر بن کر گرنے والا تھا۔ کچھ دیر میں مسز شاہ وغیرہ بھی آ چکی تھی۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں سائی نے بہت ڈانٹا۔ آخرکار 4 گھنٹے کا طویل اذیت ناک انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ سب اس کی طرف بھاگے۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیٹی؟ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر کے لفظوں پر سب کے چہرے بے یقین ہوئے۔ دعا منہ پر ہاتھ رکھے کرسی پر گری۔ فواد نے ایک بے بسی نظر اس پر ڈالی اور سائم، وہ مضبوط انسان، ایک پل کے لیے لڑکھڑا گیا، لیکن پھر کرسی پکڑ کر کھڑا ہوا۔ سائم کو لگا اس کی روح پرواز کر گئی ہے، لیکن ڈاکٹر کے اگلے جملے پر سب کے جسم میں جیسے روح پھونکتی گئی ہو۔ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر بات مکمل کی۔ شاہ سائیں تو وہیں سجدے میں گر گئے۔ آپ کچھ دیر تک ان سے مل سکتے ہو، ڈاکٹر مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ سائم ڈاکٹر کے پیچھے گیا، ساتھ ہی ارسل شاہ اور آصف سائیں بھی۔ دیکھیں، ان کو زہر دیا گیا ہے، وہ اتنا خطرناک تھا۔ اگر آپ لوگ 20 منٹ لیٹ آتے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم ان کو بچا پاتے۔ ان کے جسم میں زہر بہت سپیڈ سے پھیلا، یقیناً کچھ کھانے یا چھونے سے، ڈاکٹر نے کہا تو سائم ہونٹ بھینچ گیا۔ تو اب وہ کیسی ہیں؟
مکمل زہر نکل چکا ہے کیا؟ ارسل نے پوچھا۔ جی ہاں، ہم نکال چکے ہیں، اینٹی ڈوز ہم نے دے دیا ہے، انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہوں گی، لیکن آپ لوگوں کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو ان کو کچھ دنوں کے لیے آگ سے دور رکھنا ہے، دوسرا دوبارہ ایسا زہر ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ آگ سے اگر اس کا کوئی ایک آدھا ذرا بھی باقی ہو وہ پھیل سکتا ہے، اور اگر دوبارہ یہ زہر ان کے جسم میں داخل ہوا تو یہ بچ نہیں پائیں گی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ سب سمجھتے سر ہلا گئے۔ سائم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ آصف سائن ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے باہر آئے، جبکہ سائم کا ہاتھ پکڑ کر ارسل نے روکا۔ ڈاکٹر، ان کو بھی اینٹی ڈوٹ دیں، ان پر بھی زہر کا اثر ہے کچھ۔ ارسل سنجیدگی سے بولا تو سائم نے اپنا ہاتھ کھینچا، لیکن وہ بھی ارسل سا تھا۔ ضد اس نے سائم سے ہی سیکھی تھی۔ جب تک ان کو اینٹی ڈوز نہیں دیا ارسل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ باہر آئے تو سب نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سائم نے وجدان کو اشارہ کیا، جس کو وہ سمجھتا سر حامی ہلاتا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ہی سائم بھی باہر نکل گیا۔ حمزہ حیدر نے وہ سارا منظر بغور دیکھا اور سائم کے پیچھے قدم بڑھائے۔ منع کرتا ہوں میں تم سب کو، نہ نکلا کرو، تمہیں تکلیف ہوتی تھی، اب دیکھ لیا اس کا نتیجہ۔ فرحان کا غصہ اب ابل کر آیا تو وہ سب سر جھکا گئے۔ کچھ نہیں ہوتا چاچو یار، ارسل نے مسکرا کر کہا تو ان کو گھورنے لگا۔ سالار نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ سب نے ان تینوں کو بہت ڈانٹا، وہ بھی ڈر گئی تھی۔ اگر آج اس کو کچھ ہو جاتا، اس کے آگے سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ سائم نے سنجیدگی سے وجدان سے کچھ کہا اور پراڈو میں گھسا۔ یہ تم لوگ کیا کھچڑی پکا رہے ہو؟ حمزہ حیدر کی آواز سن کر وجدان چونکا، جبکہ سائم کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے ہم کھچڑی پکڑائیں یا بریانی؟ سائم نے باہر نکل کر ابرو چکا کر پوچھا تو حیدر نے دانت پیسے۔ لالا بریانی اچھی ہے، کھچڑی نہیں، سب بریانی ہی بنایا کریں۔ وجدان کافی دیر بعد اپنے اصلی موڈ میں واپس آتا بولا۔ دونوں نے اس کا گھورا تو اس نے سر کھجایا۔ یاد رکھنا سائم خان، اگر تم نے مہک کے ساتھ کچھ غلط کیا تو بچو گے نہیں، حیدر نے سرد آواز میں کہا تو وجدان کا منہ کھلا۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو دیکھا تھا، لیکن یہاں ایک حسینہ کے دو پاگل دیوانے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وجدان بڑبڑایا تو سائم نے کانوں تک اس کی بڑبڑاہٹ پہنچی۔ اس نے کینہ تو اس نظروں سے اس کو گھورا تو اس نے آنکھیں گھمائی۔ خان ہوں میں، کبھی دوستی کو نقصان نہیں پہنچاتا، جب تک دوست دوست رہے۔ سائم خان سرد لہجے میں بولا، بہت کچھ پاور کروا گیا۔ مجھے تو وہ لگتے نہیں جو دکھ رہے ہو، تمہارے میں کچھ تو خاص ہے جو مجھے تمہاری طرف متوجہ کر رہا ہے۔ حیدر اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑ کر بولا۔ وجدان نے گردن پر ہاتھ رکھا۔ بالکل، آخر خان ہوں، کوئی پنجابی نہیں، باقی شکل سے تو تم شریف لگ رہے ہو، لیکن اندر سے مجھے تم کوئی اخریلے درجے کے حرامی لگ رہے ہو۔ سائم خان کے جواب پر حیدر نے ایک آئی برو اچکائی، جبکہ وجدان نے اس کو فلائنگ کس پاس کی۔ جلد ملاقات ہوگی، سائم نے واپس مڑتے حیدر سے کہا تو وہ مڑا اور ایک اسمائل اس کی طرف اچھالتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سائم بھی اسپاٹ چہرہ لیے اپنے کام میں متوجہ ہوا۔ مہک کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے پورے جسم میں درد کی لہر اٹھی، جس سے اس کی منہ سے سکسکی نکلی، جس کو سن کر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اپنے سامنے اس رات ملنے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان تھی۔ خوف سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ ایس کے یعنی سائم نے وہ منظر بغور دیکھا۔ کیسی ہو جانا؟ وہ محبت بھرے لہجے میں نرم میں بولا تو مہک کا زردی مال چہرہ خون چھلکانے لگا۔ وہ مبہوت سا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مہک اس کی نظروں سے گھبراتی منہ پھیر گئی تھی تو وہ چونکا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، آنکھیں پوری آب و تاب سے چمکی۔ کیسی ہوں؟ آپ کے سائم نرم لہجے میں بولا تو وہ ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر نکاہت سے بولی۔ اف، دل تو کر رہا ہے کہ ابھی ان ہونٹوں کو اپنے رنگ میں رنگ دوں، لیکن ہائے یہ چھوٹی سی جان مجھے پہچان لے گی۔ سائم حسرت سے اس کے ہونٹوں کو دیکھتا دل میں بولا، کس نے زہر دیا تھا آپ کو؟ اچانک اس کا لہجہ سرد ہوا۔ پتہ نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ کیا کھایا تھا آپ نے؟ وہ پھر بولا، کچھ نہیں۔ اس نے جواب دیا تو اس کی آنکھیں پل میں ایسی ہو کہ جیسے ان سے ابھی خون نکل پڑے گا۔ مہک کام کر رہ گئی۔ کوئی واقعہ جو باغ میں پیش آیا ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ سائم اس کی ایک ادا کو دل میں بسا رہا تھا۔ مہک نے منہ بسور کر ہونٹ تھوڑے سے باہر نکالے اور نفی میں سر ہلایا۔ سائم کا دل 200 کی رفتار سے دھڑکا، بے ساختہ آگے ہوا۔ مہک نے گلتی نیچے اتاری۔ اس کے ہونٹوں کو وہ انگوٹھے سے رب کرنے لگا۔ مہک کی آنکھیں پھیلی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہوش کھوتا مہک بولی، کیا کر رہے؟ چھوڑے مجھے۔ وہ شرمندہ ہوتا پیچھے ہوا۔ وہ اس کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا، اس کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔
آپ لوگ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، ایک نرس نے آ کر ان کو کہا تو سب جانے کے لیے اٹھے۔ وجدان کی آنکھیں پھیلی۔ نہیں رکو، وہ ایک دم چلایا۔ سب نے اچھمبے سے اس کو دیکھا۔ وہ میرا خیال ہے کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، میرا مطلب وہ بھی سو رہی ہوگی۔ وجدان سب کی نظروں سے گڑبڑا کر بولا تو فواد نے اس کو گھورا۔ ہٹو سائڈ پر وجی، ارسل شاہ نے دانت پیس کر کہا۔ تم جانتے ہو ان کو؟ مسز شاہ نے دلچسپی سے شرارتی خان کو دیکھا۔ ہاں چاچی، یہ میرے دوست ہیں، ارسل شاہ ناک چڑھا کر بولا تو سب مسکرا دیے۔ ہٹو آگے سے، اب کہ فرحان بولا اس کو خان پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں اندر آ رہے ہیں ہم، لیکن پھنس جاؤ گے تم، وجدان ان کو دیکھتا زور سے بولا، جبکہ اندر موجود سائم کے کانوں میں جب اس کی آواز پڑی تو وہ سمجھ گیا۔ سب اندر آ رہے ہیں۔ سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ افتخار سائن نے پیار سے پوچھا تو وہ منہ بسورا۔ فواد اور سرسلا نے اس ڈرامے باز کو دیکھا۔ کیا بات ہے جانی؟ میرا گلگلا۔ افنان کی بات پر سب کے سنجیدہ چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وجدان نے بے چارگی سے اندر کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ افنان نے بھویں اچکائی، جبکہ فواد اور سلار کو لگا کچھ تو ہے۔ مجھے سب ہنس کر دکھاؤ، پھر جانے دوں گا۔ وجدان جان بوجھ کر سب کو دیر کروا رہا تھا۔ سائم کو نہ پو کر فواد سب سمجھ گیا اور سلار کو اشارہ کیا۔ اب دونوں مزے سے اس کی حالت انجوائے کر رہے تھے۔ آپ بے فکر ہیں، اب آپ کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ اب لیپرڈ یعنی میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ جہاں تک بات ہے زہر دینے والے کی، اس کو میں پاتال سے بھی ڈھونڈ کر ایسی خطرناک سزا دوں گا، وہ اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس کرے گا۔ وہ جنونی لہجے میں بولا تو مہک کا دل کانپا۔ اس کو ایک بچے نے پھول دیا تھا جس کی اسمیل اس نے سونگھی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ غائب ہو گیا تھا۔ مہک نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، اور سب لیپرڈ کی بات سن کر اس نے کسی کو بھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہ الجھن میں تھی کہ اس بچے نے ہی اسے زہریلا پھول کیوں دیا۔ آپ نے اگر مجھ سے کچھ چھپایا، مجھ سے کچھ جھوٹ بولا، تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ اس کی سرد آواز پر مہک چونکی۔ نہیں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ مہک زبردستی مسکرا کر بولی تو وہ اس کو دیکھتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی خوبصورت ہے، وہ مخمور لہجے میں بولا تو مہک سٹپٹائی۔ اللہ جی، اس منحوس کو بلا دیں، وجدان دل ہی دل میں بولا۔ آپ کی ملاقات کب ختم ہوگی ویسے؟ وجدان دانت پیس کر ان سب کو دیکھتا بولا، لیکن وہ اصل میں مخاطب سائم کو کر رہا تھا۔ اندر کھڑے سائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یقیناً وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہا ہوگا۔ اوکے جانا، جلد ملاقات ہوگی، سائم کہنے کے ساتھ کھڑکی سے کود گیا۔ مہک نے لمبا سانس لیا، اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پائی تھی۔ بیٹا پہلے جانے تو پھر بتائیں گے کب ختم ہوگی ملاقات۔ اب کے افتخار سائیں الجھن سے بولے۔ حمزہ حیدر کی بس ہوئی۔ اس نے وجدان کو سائڈ پر دھکیلا، خود اندر داخل ہوا۔ وجدان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے کھسکنے لگا۔ رکو، حمزہ کی آواز پر وہ بے چارگی سے رکا۔ اللہ جی، میں تو گیا، وہ دل ہی دل میں بولتا بیچاری شکل سے مڑا۔ تم ہمیں ملو گے اپنی بہن سے؟ حمزہ حیدر بولا تو اس کی آنکھیں پھول کھلیں۔ مطلب سائم نکل چکا تھا۔ اپنی جان بچانے پر وہ ایک بے اختیار بھنگڑا ڈالا۔ حمزہ حیدر منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا، جبکہ فواد مسکراہٹ دبائی۔ کیسی ہے میری دھیرانی؟ افتخار سائم نے لہجے میں کہتے اس کا ماتھا چوما۔ مہک کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ میں ٹھیک دادا سائم، آپ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، مجھے کیا ہو سکتا تھا، وہ بھی کانپتے لہجے میں بولی۔ اس بات پر سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ افتخار سائن نے اس کو سینے میں بھیجا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، وہ زیر لب بولے۔ میری بچی، شاہ سائیں آگے بڑھے تو مسکرا دی۔ سب نے اس سے طبیعت دریافت کی، صحت کا پوچھا، لیکن وہ انجان بن گئی۔ وجدان خان کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے بھی اس کی خیریت پوچھی۔ وہ سب سن کر خانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ افتخار سائیں دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ تینوں فرحان، آصف اور رومان آریان سائیں کے ساتھ گھر جا چکی تھیں، باقی سب باتوں میں لگے تھے۔ مہک کو انجیکشن کی وجہ سے نیند آ رہی تھی۔ سر، باہر پولیس ہے، وہ لوگ اس کیس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ایک نرس اندر آ کر بولی تو سب پریشان ہوئے۔ سائم کا چہرہ سرخ ہوا۔ پولیس کو کس نے انفارم کیا؟ حمزہ حیدر نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے، نرس کہہ کر باہر نکل گئی۔ پریشان نہ ہو، میں سب سنبھالتا ہوں، ارسل کہہ کر باہر نکلا، ساتھ ہی سائم اور فواد سلار بھی، جبکہ وجدان خان اور افنان شاہ جو کب سے کھڑے تھے بھاگ کر سائم اور ارسل کی جگہ پر بیٹھے۔ اٹھنا یہاں سے، وجدان اس کو کوہنی مار کر بولا۔ ابھی چلنا، خود اٹھ جا۔ بدلے میں افنان بھی اس کو کوہنی مارتا بولا۔ سب منہ کھولے ان جوان کو بچوں کی طرح حرکتیں کرتے دیکھنے لگے۔ میں نہیں اٹھ رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اوف، ہائے، وجدان لڑکیوں کی طرح ایکٹنگ کرتا بولا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ شاہ سائیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ تو امید سے ہے نا، تو
اخنان شیطانی مسکراہٹ سے بولا تو وجدان کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اخنان شاہ نے کہا لگایا تو سب نے اس کو دیکھا، پھر وجدان کا سرخ چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا اور اگلے بندے کی مٹی پلید کر چکا ہے۔ تجھے بڑا پتہ ہے اس کی نشانیاں کا؟ تو پہلے ہو چکا ہے کیا؟ وجدان کمینے لہجے میں بولتا، حساب بھی باقی ہے تو اخنان تڑپ کر رہ گیا۔ ٹھرکی چھوٹا کم خان، اخنان جل کر بولا، خبیث کتا چھوٹا شاہ۔ وجدان نے کہا تو اس کو گھور کر رہا، ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔